जारहियत या मफाहमत, हुकूमती फैसला क्या होगा। और ये उससे रिलेटेड है जो 24 नवंबर की कॉल इमरान खान साहब ने दी हुई है पीटीआई के लिए और कहा है कि मारो या मर जाओ। ये सियासत इंट्रोड्यूस पीटीआई ने करवा दी है। ये हमारा आज का हॉट इशू होगा और इस पे हम बात करेंगे क्योंकि खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने तलबा को कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंचे हर सूरत 24 नवंबर को, और ख़ास तौर पे जो जिम्मेदारी है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है और पंजाब के ऊपर है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप और वहाँ का वर्कर्स पीटीआई का ये कह रहा है कि हमने तो बहुत बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई की है और अब ये ऐसे बनाया जा रहा है जैसे एक सूबे और वफाक की जंग है। इसको लिसानी बुनियादों पर इसको हवा दी जा रही है। इसलिए पंजाब की पीटीआई का फ़र्ज़ है कि वो बाहर निकले, वो जहाँ पे छुपी हुई है वहाँ से बाहर निकले, वर्कर्स को लेके इस्लामाबाद आए। आज पेशावर में वो तमाम पंजाब की क़यादत भी मौजूद है जो कई अरसे से, कई महीनों से गायब थी और वो आज मंज़िर आम पर आए हैं। देखते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या लगाई जाती हैं बुशरा बीबी की तरफ से, जिन्होंने ये मीटिंग कॉल की है। वहाँ पे वो खान साहब का पैगाम पढ़ के सुनाएंगी, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी, सिर्फ खबर रसानी का काम उन्होंने किया है। देखते हैं खबर रसानी उनकी पहुँचती है पंजाबी लीडरशिप तक पीटीआई की या नहीं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिकेट चढ़ गई सियासत की भेंट। और 15 अक्टूबर जब जयशंकर पाकिस्तान आए भारत के वज़ीर ख़ारजा, और आज 15 नवंबर, इस दौरान कितना कुछ बदल गया एक महीने में। और इंडिया ने जो एक अच्छा जेस्चर शो किया था जयशंकर को यहाँ भेज के एससीओ की कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी को इनकार कर दिया भिजवाने से, दूसरी टीम्स का स्पोर्ट्स का बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान में एकदम से। इसकी क्या वजूहत है, ये हमारा आज का एडिटोरियल होगा। तो हम शुरू करेंगे आज हमारी टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्लाह मशीर हैं, वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर। राना साहब, आपने देख रहे हैं आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब 24 नवंबर तारीख दी है, खान साहब ने उस एहतजाज के लिए पूरी कौम को कहा है कि मारो या मर जाओ। तो बहुत स्टेक्स हाई हैं पीटीआई के, आप मुझे नहीं पता हुकूमत के क्या हैं, और लेकिन लग ये रहा है कि इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अभी आज भी पेशावर में बुशरा बीबी साहिबा ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया है। वहाँ हमाद अज़हर साहब भी पहुँच गए हैं और वो जो मफरूर थे सारे मौजूद हैं वहाँ पे, और पंजाब के भी और केपी के भी और दूसरे सूबों से भी। तो तैयारी तो वो बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। चंदे की पील उन्होंने कर दी है, पैसा इकट्ठा हो रहा है पूरी दुनिया से, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भी मुजाहरे किए जाएँ। तो आप इस वक्त समझते हैं कि हुकूमत इससे प्रेशर में आ जाएगी और प्रोसिक्यूशन से पीछे हट जाएगी ताकि अदालतें खान साहब को रिलीफ प्रोवाइड कर दें? देखिए, कोई प्रेशर होगा तो हुकूमत प्रेशर में आएगी ना। फ़र्ज़ करें 2 लाख बंदे सड़कों पे आ गए, इस्लामाबाद में आ गए, 1 लाख आ गए। फ़र्ज़ करें अगर 2000 भी ना आए, फिर ये तो फ़र्ज़ करने की मामला ये है कि ये तो फिर आपका काम है ना। आपका मतलब है कि हुकूमत आपने ये फ़र्ज़ जो शुरू करना है तो आपने 24 से पहले इसको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाना है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे कोई ना मारने को तैयार है ना मरने को तैयार है, बल्कि खान साहब ने तो पूरी कौम को कहा है। उनकी अपनी जमात में 95% लोग जो हैं वो मरने और मारने को तैयार नहीं हैं, और जो 5% है जो गाली गलोच ब्रिगेड है, जिनका काम है सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों को गालियां देना, बदतमीज़ी करना, इसके अलावा उनको कोई और काम नहीं है। वो ना मरने जोगे हैं ना मारने जोगे हैं, वो इस काबिल नहीं है। लेकिन आपने कहा तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये मिस कॉल है और ये गलती कर रहे हैं। मिस कॉल आपने कहा, लेकिन अभी आपने कहा कि अगर लोग इतने आगे तो हुकूमत को सोचेगी ना। कितने, ये इसका मतलब हुकूमत सोच सकती है अगर लोग बाहर निकल आए तो? नहीं, देखें, अगर किसी भी मामले पे एक कौम की एक राय बनती है तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उस राय को सुने। लेकिन एक ऐसा इंतशारी टोला जो इस मुल्क में पिछले 10 साल से फितना, फसाद, अफरा तफरी जो है वो बबा करना चाहता है, आज अगर वो बहाना बना रहा है अपने जेल में होने का या अपने साथ धांधली होने का, जब उन्होंने धांधली की थी, जब वो उन्होंने लोगों को जेल में भेजा था, उस वक्त ही उनका यही प्रोग्राम था, उस वक्त ही उनका यही मंत्रा था, यही लोगों को कहना था कि जी मार दें, गालियां दें, जहाँ कहीं देखें ये कहें, पीछे लग जाएं, इंसल्ट करें।
تو معاملہ یہ کہ ان کا تو یہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی ایک یہ ایسی عادت ہے کہ وہ اس سے مجبور ہیں، انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے، حکومت میں تب بھی، اپوزیشن میں تب۔ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا کہ عوام کی اگر عوام نکلے تو عوام کی آواز سننی چاہیے، تو اور اس انتشاری ٹولے کے باوجود تو اگر عوام کی آواز یہ ہے، اگر نکل آئی عوام اور کہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کو بائی پاس کر کے خان صاحب کو حکومت رہا کر دے گی؟ نہیں، میں پہلے ہی کیوں سمجھوں، جب اگر یہ اتنا بڑا اگر ہے، میں پہلے فرض کیوں کر لوں یہ؟ تو پھر آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ کنٹینر لگا کے اسلام آباد پنڈی کو بند کر دیں نہیں، گے؟ بالکل نہیں، بالکل لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیں گے؟ نہیں، بالکل لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بالکل نہیں خراب کرنی چاہیے۔ یہ کنٹینر پروگرام جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی ضرورت سے زیادہ تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اب تو وقت گزر گیا نا، کیا تھا پنڈی میں؟ کچھ بھی نہیں تھا، تو اتنے زیادہ کنٹینر لگا کے پنڈی اور اسلام آباد کا راستہ روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بالکل پریونٹیو میئرز ہونے چاہیے۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو پس منظر ہے پی ٹی آئی کا، اس کے پیش نظر بالکل جو ہے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، لیکن اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو جن لوگوں کا آپ نے کہا کہ وہ سارے پہنچ گئے ہیں جی وہاں پہ، بالکل ٹھیک ہے، پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ، ہمیں بھی پتہ ہے وہاں پہ جس نے جو بات کی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ آئیں گے اپنے حلقوں میں، وہاں پہ وہ کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے۔ تو آپ اگر وہاں پہ وہ اس فسادی پروگرام کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کی تو بالکل نہیں، اگر پھر آپ نے بہت بڑا اگر لگا دیا نا، آپ کے پاس اگر اطلاع ہے کہ انہوں نے وہاں کیا باتیں کی ہیں تو بتائیں کیا باتیں کی ہیں، اگر کیا انہوں نے بات کی ہے فسادی کام کی؟ نہیں، انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تیاریاں ہیں، وہ یہ کریں گے۔ نہیں، وہ کیا کریں گے؟ مطلب وہ چاہتے ہیں یہاں کے دھرنا دے دیں گے، بیٹھ جائیں گے ڈی چوک، آئیں گے، کیا کریں گے؟ قبضہ کریں گے بلڈنگوں پہ؟ یعنی ان کا جو آپ نے پروگرام بتایا کہ وہ یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، تو ہنگامہ کریں گے، تو یہی کریں گے نا وہ۔ اچھا، اب وہ کیسے کریں گے؟ آج جن لوگوں کو انہوں نے بلایا پشاور میں، ان لوگوں سے یہی کہا ہے نا کہ بھی اپنے حلقوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آئیں۔ تو اب اس کہنے سے تو لوگ اکٹھے ہو کے نہیں آئیں گے، اور ان لوگوں کے کہنے پہ بھی نہیں آئیں گے۔ اب یہ جا کے اپنے حلقوں میں کوئی ایکٹیویٹی کریں گے نا، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 95% لوگ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ جی، یہ جو پشاور میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ واپس جائیں گے، ان میں سے 95% لوگ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جو وہاں وعدہ کر کے گئے ہیں۔ بالکل، جو 5% کریں گے ان کے خلاف پریونٹیو میجرز ہونے چاہیے، ان کو گرفتار کریں گے۔ دیکھیں، اگر کوئی گرفتاری سے پہلے جو اقدامات ہوتے ہیں ان سے نہیں رکتا تو پھر گرفتاری بھی وہ کیا اقدامات ہوں گے؟ وہ بہرحال وہ اقدامات خفیہ ہیں؟ نہیں، وہ بتانے والی بات تو نہیں ہے، تو وہ تو کرنے والی بات ہے نا۔ اچھا، غائب ہو جائیں گے کچھ لوگ؟ نہیں، غائب کیوں ہوں گے؟ پھر مطلب اس میں کوئی غیر قانونی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو اس طرح سے تو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی جو پالیسی بنے گی الٹیمیٹلی وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوگی، اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کی پالیسی دیں گے، اس کے مطابق صوبائی حکومتوں کو بھی ڈائریکشنز پاس آن ہوں گی، وہ اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گی، جو مدد وفاق سے چاہیے ہوگی وہ ان کو دی جائے گی۔ باقی یہ جو کیپٹل ہے تو یہاں پہ بھی انتظامات جو ہیں وہ علیحدہ سے کیے جائیں گے۔ تو یہ جب تک کوئی بات حتمی طور پہ اپروو نہیں ہوتی تو اس وقت تک جو ہے وہ اس کو پبلک تو خیر اس کے بعد بھی نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ پریونٹیو میئرز جو ہیں وہ لیے جانے چاہیے۔ اچھا، پریونٹیو میئرز کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار، تو اس میں یہ مجھے بتائیے گا، وہ سمجھانے بجھانے سے لے کے اریسٹ تک، یعنی ایک لمبا جو ہے پروگرام ہے کہ اس بندے کو سمجھانے سے شروع بات ہونی چاہیے، اور بالآخر اگر پھر کوئی باز نہ آئے تو پھر اس کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لمبا ٹائم آپ کے 8 دن ہے سر؟ نہیں، لمبے سے مراد یہ کہ سٹیپس، اچھا، یعنی فرسٹ سٹیپ یہ ہے، لاسٹ سٹیپ وہ ہے
اس کے درمیان میں بھی کافی چیزیں ہیں. خان صاحب نے ڈو اور ڈائی کی بات تو کی ہے، مارو یا مر جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اولیو برانچ جسے کہنا چاہیے وہ بھی آفر کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی مطلب حکومت نامینیٹ کریں گے لوگوں کو مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ تو پھر ہم سوچیں گے کہ کس کو وہ جن کی طرف ان کا اشارہ ہے انہوں نے 2 ٹوک ان کو کہہ دیا ہے کہ اگر 9 مئی سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فیسلٹی یا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی نرمی چاہیے تو صدق دل سے معافی مانگیں، اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پولیٹیکل جماعتوں سے کریں. ہمارے ساتھ بات کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی ہم آپ کے ساتھ پولیٹیکل جماعت تو آپ ہی بات کر سکتے. تو آپ نے پولیٹیکل جماعت ہم کیوں ہیں؟ ساری پولیٹیکل جماعتیں آپ نے، لیکن حکومت تو آپ ہے نا، میجورٹی نہیں. تو آپ دیکھیں ہے نا. حکومت بے شک ہم ہے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات اگر اس سے پہلے سمجھ نہیں آئی تو شاید اس مرتبہ آ جائے، اس مرتبہ نہیں آئے گی تو پھر آگے جا کے آ جائے گی. دیر از نو آپشن کہ وہ اپنی برادری سے مراد پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ بیٹھ کے رولز طے کریں، رولز آف گیم طے کریں، معاملات طے کریں اور اس کے مطابق. یہ اتنے یقین سے آپ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا عمران خان اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں؟ اس وقت شکست تسلیم کرنے کے نہیں، کوئی شکست والی بات نہیں ہے. دیر از نو وے، کوئی اور آپشن نہیں ہے. دیکھیں ہم اگر وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئیں پھر آپ کہیں اگر لگا دیا اس میں، ان کا تو یہی خیال ہے نا کہ لوگوں کو میں سڑکوں پہ لے آؤں گا اور ان سب کو گھر بھیج دوں گا. ان کی کنوکشن تو ہے نا. چلے پھر اس طرح سے تو نہیں ہوگا. آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں؟ ان کی کنوکشن ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یا وہ مان جائیں گے، آ جائیں گے مذاکرات پہ؟ آپ کے لہجے سے کچھ لگ رہا ہے باتوں سے کہ وہ آ جائیں گے وہ بھی مذاکرات پہ. نہیں چلے اس مرتبہ وہ ایکسپیرینس کر لیں تو اس کے بعد یہ تو 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، آپ کروا رہے ہیں. نہیں 2014 میں کام شروع ہوا تھا. پہلے تو وہ جو ہے وہ 14 سے لے کے 18 تک تو ان کی پرواز کچھ اور طرح سے تھی نا. ٹھیک ہے. پھر 18 سے لے کے 22 تک پرواز کچھ اور طرح سے تھی. ٹھیک ہے. 22 کو بھی 2.5 سال ہو گئے. اور 22 کے بعد 2.5 سال ہو گئے. اب 2.5 سال ہو گئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہو سکا. اب کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ آپ سے بھی تو کچھ نہیں ہو سکا. نہیں ہم سے کیوں نہیں؟ کوئی ان کے کسی کیس کا فیصلہ نہیں کر سکے، کسی طرف کشتی کو لگا نہیں سکے کنارے. کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی جو حالت ہے، بہرحال پارلیمنٹ نے کوشش تو کیا اس کو بہتر کیا جائے. سپریم کورٹ کی حد تک نہیں، سپریم کورٹ کی حد تک کیا نہیں. 9 مئی کے کیسز ہیں، کیوں نہیں فیصلہ ہو سکا؟ ہاں تو نیچے والی عدالت، نیچے والی عدالتیں کیا کرتی؟ سپریم کورٹ سٹے دے کے بیٹھا. تو آپ نے اس سٹے ویکیٹ کرنے کے لیے نہیں، کوئی میرا خیال ہے کوئی ایک سال بعد کیس لگا تو سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی اچھا دیکھیں جنہوں نے جتنی سزا کاٹ لی جو ان کو اتنی سزا دینی ہے تو ان کا فیصلہ کر دیں، ورنہ جو ہے نا ابھی سٹے جو ہے ابھی تک سٹے ہے. کمال ہے. یہ تو پھر آپ کو دوبارہ چاہیے ایک اور اپلیکیشن دیں اگر آپ کے لیے اتنا یہ ایشو اہم ہے. نہیں، یہ سپریم کورٹ کا سٹے جو ہے کہ سیولین کا جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جہاں کی مثالیں دیتے ہم نہیں تھکتے، وہاں پہ ایک سمپل ایک لائن کے بیان کے اوپر لوگوں کو 7 سال سزا ہوئی ہے 5 دنوں میں. 5 دن میں. کیا 5 دن میں وہاں پہ گواہ ہوئے ہیں؟ وہاں پہ ان کے اوپر کوئی جرا ہوئی ہے؟ سمپل جو اس علاقے کا کانسٹیبل تھا جس کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی، اس نے کہا کہ جی یہ بندہ تھا اس نے یہ کیا ہے، 7 سال سزا ہوئی ہے. اچھا چلیں وہ تو ہمارا سسٹم ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر پی ٹی آئی ایگری کرتی ہے مذاکرات کے لیے، مفاہمت کے لیے، تو آپ کی طرف حکومت کی طرف سے کس کو نامینیٹ کیا جائے گا؟ کوئی آپ کے پلان کیا؟ دیکھیں حکومت کی طرف سے دیکھیں ہم تو جب اپوزیشن میں تھے اس وقت کے دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن، باوجود اس کے مقدمے بن رہے تھے، گرفتاریاں ہو رہی تھیں، جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا، آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اب یہ تقریباً 4 ہفتے پہلے کی بات ہے، وہ میں بھی موجود تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آئے اپوزیشن کے بینچز پہ گئے، سب سے جا کے ہاتھ ملایا. یہ عمران خان صاحب کو 4 سال میں ایک مرتبہ بھی اپوزیشن کی طرف دیکھنا بھی جو ہے وہ جو ہے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. سب سے جا کے ہاتھ ملایا اور اپنی سیٹ پہ آگے کہا کہ آئیں
بیٹھیں. اچھا چلیں, جو بھی جس موضوع پہ بھی گفتگو چاہتے ہیں وہ میں کرنے کو تیار. میں موضوع آپ کو بتا دیتا ہوں. 4 شرائط رکھی ہیں انہوں نے. 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ, مینڈیٹ کی واپسی, قانون اور آئین کی حکمرانی, سیاسی قیدیوں کی رہائی. اس میں سے کون کون سے مطالبات آپ مان لیں گے؟ نہیں, کوئی یہ کہ کبھی مذاکرات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جی پہلے مطالبات مان لیں تو پھر مذاکرات کس بات کے کرنے؟ آپ کو ان کا ایجنڈا تو پتہ چل گیا نا. نہیں, ایجنڈا جو بھی ہو, آپ اس پہ کوئی ریاکشن نہیں دینا چاہتے؟ ان بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کبھی مشروط بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. میں تو اس بات کو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جانتا ہوں. پھر بیٹھیں کیوں؟ کس لیے آگے بیٹھیں؟ وہ تو بیٹھے آئیں, بات کریں, جس مرضی موضوع پہ بات چاہے نہیں چاہ رہے موضوع پہ کریں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ کنڈیشن نہیں دیکھیں, یہ پری کنڈیشنز کبھی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوتا. بیٹھ کے جو بھی بات کرنی ہے کریں. ہم بھی کریں گے نا, ہم بھی کبھی جو ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جو ہے وہ ہم بھی صدائے کرتے رہے ہیں. اس وقت یہ بھی کوئی جواب دیتے رہے ہیں, وہ رکھیں گے نا ان کے سامنے. نہیں تو اب اگر ہمارا مینڈیٹ جو ہے اس کی واپسی کا یہ طریقہ تھا جو آپ نے بنایا تھا, تو پھر آپ کا بھی مینڈیٹ اسی طریقے سے واپس کر دیتے ہیں. آپ کیوں کوئی نیا طریقہ چاہتے ہیں؟ نہیں تو یہ تو سائیکل ہے نا, ایک وشس, اس کو آپ توڑنا نہیں چاہتے. نہیں, توڑنا چاہتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے کسی فارمولے پہ بات طے ہوگی نا. ملک کا آئین ہے, قانون ہے, سسٹم ہے, اس کے مطابق عدالتیں ہیں, ٹریبیونلز ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. جب ہم نے ہمارے ساتھ ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا تھا تو اس وقت خان صاحب کیا فرما رہے تھے؟ کہتے تھے جی آئیں, بیٹھیں, پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں, وہ فیصلہ کریں. تو آئیں نا, پارلیمانی کمیٹی بنا دیں. ٹھیک ہے, آپ نے جواب صحیح دیا ہے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہم سے بات کرنے کے